गुन गाए देखो तो मोहब्बत। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप हकीम साहब की जो गुफ्तगू है वो बड़े ही अच्छे अंदाज में हकीम साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप समाअत फरमा रहे हैं और बड़ा मज़ा भी आ रहा है इनकी जो इल्मी गुफ्तगू है। देखें, हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना यहाँ पर जो भी शख्सियत जिसको भी प्रोग्राम में हम बुलाएं वो इल्मी शख्सियत हो, वो दीन और कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो गुफ्तगू कर सके, हमारे नाजरीन तक जो हम मसाइल पहुँचाना चाहते हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो पहुंचाए, हमारी कोशिश होती है। और आज तो वैसे भी हमारे साथ जो है ना वो हकीम साहब भी हैं और माशाल्लाह जो है ना लामा साहब भी हैं। लामा साहब, मेरा जो है ना मैंने अभी आपसे सवाल जो है वो तिब के बारे में भी थोड़े से करने हैं, लेकिन मेरा जो अगला सवाल है वो भी यही है कि आपने सुन्नत की वजाहत फरमाई, कुरान हदीस मुबारका की वजाहत फरमाई, कुरान पाक की वजाहत फरमाई। अब थोड़ी सी वजाहत ये फरमाएं कि अगर हम हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं, कोई भी कारोबार है या कोई भी ज़िंदगी का कोई भी मामूल है, हम हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अगर करते हैं तो उसका अजर व सवाब जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें क्या मिलेगा, इसकी वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला हाफ़िज़ साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल फरमाया है कि इसमें हमारे लिए अजर क्या है। पहली हदीस मुबारक तो ये है कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस दौर में मेरी सुन्नत मिट रही हो तो उस दौर में कोई भी मेरा गुलाम, मेरा उम्मती मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस मुबारक ये है कि जो बंदा, मेरा गुलाम, मेरा उम्मती हलाल रिज़्क़, हलाल माल से वो अपना रिज़्क़ कमाए और खाए और मेरी सुन्नत पर अमल करे और लोग उसके शर से महफूज रहे, तो हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नती होने की ज़मानत अता फरमाई। वो जन्नती है। हमारा अकीदा ये है कि दरख्त जो अपनी जगह छोड़ सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, सूरज बजाय मशरिक़ के मगरब से तुलू हो सकता है, सितारे झड़ सकते हैं, निज़ाम कायनात दरम बरम हो सकता है, लेकिन हमारे कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को छोड़कर भी काम तो हो ही जाता है। लिबास पहनना है, खाना खाना है, तेल लगाना है, गुस्ल करना है, लेकिन वो सवाब नहीं रहता। देखिए, उलमा इकराम फरमाते हैं ये जो कैलूला है, आजकल गर्मी का मौसम है और दोपहर को कुछ देर के लिए नमाज, ज़ुहर की नमाज से कबल सोना, इसको कैलूला कहते हैं और ये हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर कोई शख्स इस नीयत से सो जाए कि हमारे आका इस टाइम सोए थे, तो ये हज़ार नवाफल अदा करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। नवाफल 1000 भी पढ़े तो उसका सवाब नहीं जो एक सुन्नत, और वो भी सो गए। दूसरा ये है कि ईद उल फितर के दिन हुक्म है कि कोई मीठी चीज खाकर जाएं नमाज पढ़ने, नमाज से पहले ईदगाह में, और ईद उल अजहा पर हुक्म है कि आप नमाज पढ़ने के बाद आकर कुछ खाएं। अब कोई शख्स उस दिन रोजा रख लेता है और सरकार की सुन्नत के खिलाफ चलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे जो है ना, देखें, अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, महबूब ऐलान फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क़िबला साहब ये नहीं कि कर लो जी, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो कर लो, ये नहीं है। ये नहीं कहा, बेशक इस तरह फरमाया फत्तबिऊनी जी, ना तो मेरे से बड़ा बनकर आगे चलो, ना मेरे बराबरी लेवल का होकर मेरे साथ साथ चलो, फरमाया खादिमाना गुलामाना अंदाज में मेरे पीछे पीछे चलो। अब ये होगा कि युहब्बुकुमुल्लाह, पहले तुम मुहिब थे और अल्लाह महबूब था, अब उसका बरअक्स हुजूर की गुलामी में अब मामला उलट हो जाएगा कि आप महबूब बन जाएंगे, अल्लाह मुहिब बन जाएगा। अब कोई शख्स हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करे और वो ईद के दिन जो है वो कुछ ना कुछ खाए, छोटी ईद पर नमाज से पहले और बड़ी ईद पर नमाज के बाद, तो ये 1000 नफली रोजों से बेहतर है। ये अजर है और सवाब है सुन्नत मुबारक। अब पानी तो पीना ही है ना, लेकिन अगर आप बैठकर पिए, दाएं हाथ से पकड़ें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिए, देख कर पिए, 3 सांस लेकर पिए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो आपको 100 शहीदों का सवाब है। पेट तो अपना भरा है, प्यास अपनी बुझाइए, लेकिन हुजूर की सुन्नत के मुताबिक आप वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो सांस नहीं लिए, तो वो अपने सांस और जरासीम अंदर जा रहे हैं, उससे आप महफूज रहेंगे और इससे आपको आपकी सेहत भी, नूरानियत पैदा होगी अंदर और आपको आखिरत में सवाब भी मिलेगा।
جی حکیم صاحب ایک بات جو ہے نا یہ میں آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین، یہ حقیقت بات ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں طب کے لحاظ سے بھی فوائد ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ہی ملے گا، ہمیں جو ہے نا جسمانی لحاظ سے ہماری صحت کے لحاظ سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدے ہیں. میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ جو انگریز لوگ ہیں نا انہوں نے ریسرچ کی کہ پاکستان میں جو اپنا یہ لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، یہ بہت کم ہیں. اگر آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو بہت زیادہ لوگ ہیں. اس میں جو ہے نا انہوں نے جو ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، پاگل خانے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں تو بہت چند جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سائنس نے جب یہ تحقیق کی، سائنسدانوں نے جو بد مذہب ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ جب جو ہے نا انسان، کیونکہ یہاں سے یہ جو چیز ہے یہاں پہ جو ہے نا انسان جو اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ یہاں سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ وضو کرتے ہیں تو جب یہ پانی جو ہے نا ٹھنڈا پانی یہاں پہ لگاتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، تو وہ دماغ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، وہ حصے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. جب وہ ایک شخص جو مسلمان ہے وہ 5 وقت وضو فرمائے گا، وضو کرے گا نماز کے لیے، تو اس کو جو ہے نا اس کی جو صحت ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ بھی تندرست رہے گا. اور اسی طرح بہت سی ساری چیزیں ہیں کہ نماز کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے یہ، حالانکہ یہ سائنس جو ہے جو لوگ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں ان کی یہ ریسرچ ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کبھی ہم جو ہے نا حکیم صاحب سے ان چیزوں پر بھی جو ہے نا گفتگو کریں گے. اور صرف ہمارا جو ان سے موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے صحت کے کتنے فائدے ملیں گے، وضو سے صحت کے کتنے فائدے ملیں گے، روزے سے کتنے، ان چیزوں پہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے. تو علامہ صاحب جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ مثال کے تو مسلمان ہیں، مسلمان کی نجات صرف اور صرف حضور کی سنت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات بتانی ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے بتانی ہے. کیونکہ جب ہم ان کے احکامات کے مطابق، اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کچھ اسلاف یعنی کہ کچھ بزرگان دین یا اولیاء کرام یا کچھ علماء کرام کی عمل بتائیں کہ انہوں نے حضور سنت کے مطابق زندگی گزاری. کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اگر سنت کے مطابق زندگی جو لوگ گزارتے ہیں تو ان کے اوپر انعامات کتنے ہوتے ہیں، اور ان کا جو دنیا میں رہ کے انعام جو ہے نا انہیں کیا کیا ملتے ہیں، اس کی وضاحت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام ہی نام ہے حقیقت کے سوا، بے شک راستہ کوئی نہیں ہے ان کی شریعت کے سوا. کیا بات ہے. اکابرین جو ہیں بزرگان دین، صحابہ اکرام، اہل بیت طہار، ائمہ مجتہدین، سبھی نے اپنی نجات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں ہی سمجھی ہے اور اسی پر انہوں نے عمل کیا ہے. دیکھیں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف کئی راستے تھے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بہت سارے وہ طریقے تھے. لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو وہ سارے راستے بند ہو گئے، مسدود ہو گئے. بس ایک ہی راستہ ہے کہ اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، کہ صراط مستقیم کو تلاش کرنے والوں مصطفیٰ کا نقش قدم ہی صراط مستقیم ہے. آپ دیکھیں حضرت الشیخ محی الدین اکبر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ایک ولی کامل ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کیا ہے، لیکن ایک سنت مبارک رہ گئی. وہ کیا ہے کہ کاش میری کوئی بیٹی ہوتی، میں اس کا نکاح کسی شخص کے ساتھ کرتا، جس طرح کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 شہزادیوں کے نکاح فرمائے، تو فرمایا اس طریقے سے میرے آقا کی یہ بھی سنت ادا ہو جاتی. حضرت مجدد الف ثانی شیخ ہم سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک مطلع انوار، یعنی وہ جہاں پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجدد پاک جنہوں نے دین کو 1000 سال کے بعد پھر زندہ فرمایا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میری ایک حسرت ہے، کاش میرا کوئی نواسا ہوتا اور اس کو میں اپنے کندھوں پر اٹھاتا، اپنے سینے سے لگاتا، تو میرے آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ادا ہو جاتی.
آپ مزید وصیت فرماتے ہیں حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میرے مرنے کے بعد بھی میری بیٹی کو اللہ بیٹا عطا فرمائے تو فرمایا اس کو میری قبر پر بٹھا دینا، ہو سکتا ہے اس طریقے سے میرے آقا کی سنت ادا ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا عمل دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تھی اور وہ ننگے بدن ایک حمام میں داخل ہو گئے غسل کرنے کے لیے، لیکن میں تہمت باندھ کر حضور کی سنت کے مطابق یہ حمام میں داخل ہوا تو اس ایک سنت مبارکہ کی عوض مجھے آواز آئی کہ اے احمد بن حنبل، ہم نے تمہارے تمام گناہ بھی معاف فرما دیے، تمہیں بخش بھی دیا اور لوگوں کا امام بھی بنا دیا۔ حضرت سرخیل اولیاء با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا ایک نام سنا، بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے، بڑا ڈنکا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، آپ اس کی زیارت کے لیے میلوں سفر کر کے تشریف لے گئے، تو جب قریب گئے تو اس نے خانہ کعبہ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو آپ وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے آقا کی سنت کا تارک ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو فرض بھی نہ چھوڑے، فرض تو فرض ہے، جو مستحب بھی نہ چھوڑے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور ہم ایسے اولیاء اکرام کے خادم ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب بڑے اچھے انداز میں جو ہے نا گفتگو فرما رہے ہیں، بے شک جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا ہے آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک ان کا نام زندہ بھی رہے گا، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا کام ہے، دنیا میں بہت زیادہ سائنسدان گزرے ہیں علامہ صاحب، دنیا میں بہت زیادہ سائنسدان گزرے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے بڑے بڑے تجربے کیے ہیں، جنہوں نے جہاز بنایا ہے، جنہوں نے اور لیکن آج تک کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ جی ہاں بش، لیکن یہ دین ایک ایسا کام ہے، دین ایک ایسا ایک ذریعہ ہے کہ جو دین میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، تو ان کا بھی جو نام ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ نام ان کا جو آج بھی ہماری زبانوں پر ہے، جس طرح ہمارے بزرگان دین ہے، ہمارے جو ہے نا حضرت داتا گنج بخش ہیں، حضرت بابا بلے شاہ ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یا جتنے بھی ائمہ کرام ہیں یا جتنے بھی امام صاحب ہیں، انہوں نے صرف کیا کیا ہے، انہوں نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی دنیا کی، انہوں نے کوئی ایسا جو ہے نا کام نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسا ایٹم بم نہیں بنایا، انہوں نے کوئی جہاز نہیں بنایا، انہوں نے کوئی ایسی دنیا کے کام کے لیے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن دین کے کام کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، دین کے کام کے لیے انہوں نے سارا جو ہے نا اپنا جو خواہشات ہیں ان کو ترک کیا ہے، اور خواہشات ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام نازل فرمایا ہے کہ آج بھی ہم جو ہے ان کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، آج بھی ہم ان کے جو ہے نا مزارات پر جانے کی خواہش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا خوش نصیب سمجھتے ہیں، جانا چاہیے، مزارات پر جانا چاہیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وہاں پر دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انہوں نے دین کا کام کیا، انہوں نے دین کی بات کی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو ہے نا زندگی گزاری۔ ناظرین، علامہ صاحب بہت ہی اچھے انداز میں، کیونکہ یہ مقرر بھی ہیں اور یہ جو ہے نا الحمدللہ یہ بڑے بڑی محافل میں خطبات بھی کرتے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے وہ ذری بات ہے، ہم نے ایک اپنے ٹائم لیمٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے، اور میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں علامہ صاحب سے شاید جو ہے نا 2 گھنٹے گفتگو کروں، کیونکہ میرے نا ذہن میں بہت زیادہ سوال آ رہے تھے، لیکن ٹائم کی مجبوری ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کے جو علم ہے، علم الادیان ہے اور علم الابدان ہے، ان دونوں سے انشاءاللہ اپنے ناظرین تک جو ہے مشورے جو ہیں، اپنے دینی مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے، پھر بھی انشاءاللہ ہم ان سے ٹائم لیں گے۔ تو ابھی وقت ہوا ناظرین ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک ثنا خوان مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے، وہ بھی بڑے اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔